बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जाकिर नाइक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द, इन तीनों का दावा ये है कि हम फ़िरका वारियत से बालातर होकर उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने का काम कर रहे हैं, फ़िरका वारियत को रद्द कर रहे हैं और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए हमारी सारी सरगर्मियाँ रूबा अमल हैं। और इसके अलावा इनका ये भी दावा है कि हम सब के सब अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत के अकायद पर सख्ती से कारबंद हैं। आइए इन तीनों शख्सियात के इन तीन दावों का हकीकत पर मुश्तमिल जायज़ा लेते हैं। इनमें से पहले नंबर पर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका दावा यह है कि हम फ़िरका वारियत से बालातर होकर आलमी तौर पर इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा बातिल नज़रियात को तर्क करके सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत पर जमा हो जाए और अहले सुन्नत के मरकज़ी अकायद के ऊपर जमा हो जाए। जहाँ तक डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ से ये दावा है तो उनका ये दावा काबिले कबूल भी है और तस्लीम भी है और उनका दावा ये सच्चा भी है और अपने दावे में वो सच्चे नज़र आते हैं। उनके बयानात को जब हम देखते हैं, उनकी तालीमात को हम देखते हैं, उनकी दावत को हम जब देखते हैं तो वाक़अतन वो कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी करते हैं, फ़िरका वारियत की ahsan अंदाज में बग़ैर तौहीन किए उसका रद्द करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने की बात करते हैं। और अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अकायद हैं उनको वो सही तरीके से फॉलो भी करते हैं और उनमें डंडी नहीं मारते। तो हमारा कहना यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपने दावे में सच्चे हैं और अपने अहले सुन्नत होने में भी सच्चे हैं और फ़िरका वारियत का ख़ात्मा करके उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर जमा करने का जो उनका मिशन है, अपने मिशन के हवाले से वो सच बोलते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है। दूसरे नंबर पर आते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहाँ तक ये दावा करते हैं कि हम फ़िरका वारियत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, फ़िरका वारियत का ख़ात्मा चाहते हैं, हम सब के पीछे ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात के अकायद पर जो है गामज़न है, ये जहाँ तक उनका दावा है तो इनके दो दावे, फ़िरका वारियत का ख़ात्मा और नंबर दो अहले सुन्नत व जमात के अकायद की तरवीज व इशाअत। हालांकि इन दोनों दावे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गलती पर हैं, गलत बयानी करते हैं और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो झूठ बोलते हैं और झूठे हैं। उसकी वजह यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जिस तरह फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की बात वो करते हैं और जिस तरह हर मसलक के बड़े जय्यद उलमा की वो तौहीन करते हैं, तौहीन आमेज़ अंदाज में वो फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहते हैं और उसमें वो गैर शरई उमूर का इर्तिकाब करते हैं, कुरान और सुन्नत की तालीमात से वो हट कर जो है इस तरह की बातें करते हैं जो उनके इस मिशन की नफ़ी करती हैं और उनके इस काज की नफ़ी करती हैं। बल्कि वो फ़िरका वारियत को ख़त्म करने चले थे लेकिन शैतान ने उनको अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल कर लिया। शुरू में इनका नारा कुछ काबिल फ़हम था, लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने शोहरत दी या आगे बढ़े तो फिर इन्होंने फजूल बातें जमा करके वो फ़िरकों के नाम पर बयान करना शुरू कर दी, जिनको उन फ़िरकों के जो बड़े हैं उन बातों को ऑन ही नहीं करते, उन बातों का बतंगड़ बनाया और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए चल निकलने का दावा इन्होंने किया। शुरू में इनका जो तरीक़ेकार था कुछ काबिल फ़हम था लेकिन मशकूक ज़रूर था, लेकिन अब तो बिल्कुल ये सामने आ गया है कि वो फ़िरकों को ख़त्म करने के नाम पर शैतान के हाथों इस्तेमाल हो चुके हैं और ख़ुद एक फ़िरका क्रिएट कर चुके हैं और ख़ुद ही एक फ़िरका बन चुके हैं। और इस हवाले से उनका ये दावा बिल्कुल झूठा नज़र आता है कि वो फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए अपने मिशन पर गामज़न है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि अहले सुन्नत व जमात के अकायद पर वो सख्ती से गामज़न है तो ये भी बिल्कुल झूठ है। अहले सुन्नत वल जमात का जो मनहज है, जो अकायद हैं, उन पर वो हरगिज़ सख्ती से कायम नहीं है, बल्कि उनकी तमाम वीडियोज़ का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद हम दयानतदारी के साथ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अहले तशय्यो अकायद को फॉलो करते हैं, राफ़ज़ी तर्ज़ फ़िक्र से मुतासिर हैं, चाहे खुलाफाए राशिदीन का मामला हो, इसी तरह सहाबाए किराम के हवाले से रद्द अमल का मामला हो, अहले बैत
عزام کے حوالے سے ان کا رویہ ہو، اسی طرح امیر معاویہ اور یزید کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو ہم دیکھ لیں، یا بنو امیہ اور بنو ہاشم کے حوالے سے جو ان کا نقطہ نظر ہے ہم اس کو دیکھ لیں، خلفائے راشدین کے حوالے سے جو ان کا رویہ نظر آتا ہے اس کو اگر ہم دیکھ لیں، یا صحابہ کرام کے حوالے سے جو ان کا رویہ ہمیں نظر آتا ہے اس کو دیکھ لیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کے عقائد و نظریات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اس کو دیکھ لیں، یا حدیث غدیر خم کا جو غلط معنی و مفہوم بیان کرنے کے حوالے سے ان کی جو بیانات کو ہم دیکھیں تو ان سب حوالہ جات سے واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ اہل تشیع کے عقائد سے متاثر ہیں، ایک رافضی الفکر انسان ہے اور اہل تشیع کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں وہ تقیہ کرتے ہیں، خفیہ مشن پر گامزن ہے، جیسا کہ باریک بینی سے جب ان کی باتوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ ساری باتیں بالکل عیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میری عقل سب سے بڑی ہے، جہاں بنو امیہ اور علماء کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری عقل شروع ہوتی ہے۔ ہم نے ان کے خلاف ایک نظم لکھی ان کی اصلاح کے لیے، تو اس میں ہم نے ان کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ جہاں عقل ختم تیری وہاں عقل شروع میری، یعنی ہم نے ازراہ تکبر نہیں کہا بلکہ ان کو سمجھانے کی نیت سے انہی کی زبان میں جواب دیا کہ جہاں عقل ختم تیری وہاں عقل شروع میری، سنی بننے کی مجبوری ہم جانتے ہیں تیری، سرور اسلامی کو مرزا تو جانتا نہیں ہے، اے رافضی مرزا اے انجینئر مرزا۔ یہ ہماری پوری نظم جو ہے یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر موجود ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے نظریات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے ان حوالہ جات سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایک سیاسی خلیفہ مانتے ہیں، روحانی خلیفہ نہیں مانتے، جبکہ حضرت علی کو روحانی خلیفہ مانتے ہیں، سیاسی خلیفہ نہیں مانتے۔ اس طرح کی غلط بیانیاں کر کر کے انہوں نے اپنا تشخص مکمل طور پر مجروح کر دیا ہے اہل سنت علماء اور اہل سنت عوام کی نظر میں۔ انہوں نے سنیوں کی کتابیں اپنی میز پر رکھی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کا حوالہ دیتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ انہوں نے اپنی میز پر اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے حوالہ جات دیتے ہیں، تو ان کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہی مقصد جو ہے وہ مفتی فضل ہمدرد جو ہے ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذکر ہم ابھی بعد میں کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی فضل ہمدرد اس بات میں مشترک ہیں کہ یہ اہل سنت کے نمائندے بن کر اہل سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اہل سنت کے نمائندے بن کر اہل سنت کے نظریات اور عقائد کے اوپر ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ واردات کیوں اختیار کیا ہے، آج ہم اس کا بھی پردہ چاک کیے دیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اہل سنت ہیں، اہل سنت کی کتابوں کو کوٹ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اہل سنت کی ہی ترجمانی کر رہے ہوں، حالانکہ ایسا انہوں نے ایک حکمت عملی کے تحت کیا ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کیونکہ اہل تشیع اپنے باطل نظریات کو کبھی بھی اہل سنت پر جو ہے ثابت نہیں کر سکے۔ اہل تشیع اس حوالے سے جھوٹے نظر آتے ہیں، غلط نظر آتے ہیں، اور ان کے دلائل بالکل بودے اور کمزور نظر آتے ہیں۔ انہوں نے طریقہ واردات یہ اختیار کیا، اہل سنت کی کتابوں میں الحمدللہ صحابہ کی شان بھی موجود ہے، اہل بیت کی شان بھی موجود ہے، اور صحابہ پر بھی ہماری جانیں قربان، اہل بیت پر بھی ہماری جانیں قربان، لیکن جن احادیث سے اہل بیت یا صحابہ کے حوالے سے یہ اپنی مطلب کی باتیں اخذ کر سکتے تھے اور ان کو کر کے اہل تشیع کے حق میں اور اہل سنت کی مخالفت میں پیش کر سکتے تھے، انہوں نے ایسا کرنے کے لیے اہل سنت کا لبادہ اوڑھا اور اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دینے شروع کیے، اہل سنت کی کتابوں کو اپنے سامنے رکھا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے، جیسا کہ وہ گاہے بگاہے اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ اہل تشیع صحابہ کی مخالفت کر کے وہ کام نہیں کر سکے جو ہم نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ہم نے صحابہ کرام کی مخالفت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس طرح کا ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اسی طرح اب ہم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس سے وہ ہٹے ہوئے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ کار ہے اس سے انہوں نے علیحدہ راستہ اختیار کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب۔ ان کا طریقہ واردات بھی یہی ہے کہ انہوں نے اہل سنت کا روپ دھارا
حالانکہ اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت کے عقائد پر ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اہل سنت کے عقائد پر ہونے کا ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اور آج کل تو یہ پوری طرح اہل تشیع کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہیں، ان کی رسومات کو سر انجام دے رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا ذرا چالاکی سے ان کی تقریبات میں شرکت نہ کر کے اہل سنت بنا ہوا ہے، وہ نسبتاً مفتی فضل احمد سے زیادہ چلاک ہے اپنے معاملات میں، لیکن بہرحال وہ بھی پکڑا گیا ہے، اس کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کر دیا ہے۔ جہاں تک مفتی فضل ہمدرد کا تعلق ہے، وہ بھی یہی طریقہ واردات اختیار کرتے رہے، لیکن اب تو وہ کھلم کھلا اہل تشیع کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات بھی اس حوالے سے وہی ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کا طریقہ واردات ہے، جس کو ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے کہ ان کو اہل سنت کہلوانے کا کیوں شوق ہے اگر یہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو اہل سنت یہ حکمت عملی کے طور پہ، تقیہ کے طور پر جو ہے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی بات اہل سنت علماء اور سنی عوام تک اچھے طریقے سے کنوے کر سکیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ سنی ہی ہیں، سنی ہی کتابوں سے حوالے نکال کر دکھا رہے ہیں، اور تاکہ پتہ بھی نہ چلے اور کام بھی ہو جائے، سانپ بھی مر جائے ان کے نزدیک اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کے تمام یا بلکہ اکثر ویڈیوز کا جائزہ لے کر یہ ہم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ان کی ویڈیو سے یہ ساری باتیں واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ اپنے دل میں بڑے چالاک بن رہے تھے کہ ہم اہل سنت بن کر اہل تشیع کے نظریات کا پرچار کرتے رہیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے، اور اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یہاں لاکھوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے حوالے سے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد پر کاربند رہنے کے حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا دعویٰ سچا ہے، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی فضل ہمدرد کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ وہ اہل سنت ہیں، بلکہ وہ اہل سنت سے بالکل خارج ہیں اپنے نظریات کی وجہ سے۔ ان کے بہت سے ایسے نظریات ہیں جو رافضی فکر کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دن بہ دن ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو اس لیے واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، دلیل پر چلنے والا دلیل سے کام لے اور دلیل سے ہدایت پائے، اور جان بوجھ کر گمراہ ہونے والا پھر جان بوجھ کر گمراہ ہو اور اپنی گمراہی کا بدلہ پائے۔ اللہ تعالیٰ ان نئے نت فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اہل سنت والجماعت کے عقائد پر سختی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔